This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम अहकाम रमज़ान का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना उस्मान नदवी साहब। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं किसी न किसी अहम मौजू पर हम मौलाना साहब से रहनुमाई लेते हैं, उसके बाद आपके कॉल्स को भी शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजू पर आएँ या आपके कॉल्स को शामिल करें या आपकी कॉल हम तक पहुँचे, तो आप जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। और हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से ऐसा कौन सा शख्स है जो वाकिफ़ नहीं है। रूह अफ़ज़ा कई दहाइयों से हमारे साथ है। बहुत कंपनीज़ ने इसका मुतबादिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका मुतबादिल पेश ना कर सकी। बहुत मशरूब मार्केट में आए और गए, लेकिन कोई भी इसके मद्दे मुकाबिल ना ठहर सका। हमदर्द ने डायबिटिक जो पेशेंट है उनको देखते हुए रूह अफ़ज़ा का एक और लॉन्च किया है एडिशन, वो है डायबिटिक फ्री, यानी कि शुगर फ्री एडिशन है इसका रूह अफ़ज़ा का। अब जो इसके डायबिटिक पेशेंट है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमदर्द ने कुछ और इसके स्क्वैश हैं, ऑरेंज और लेमन, हमदर्द ने ये भी लॉन्च किए हैं। साथ में जाम शीरी है। और हमदर्द ने कुछ और जो शरबत लॉन्च किए हैं, जैसे शरबत खस है, शरबत गुलाब है, शरबत संदल है और नारियल पानी। हमदर्द ने कुछ और फ्यूजन टेट्रा पैक के अंदर भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ रखे हुए यहाँ पर मैंगो है, लीची, लस्सी और मिल्क शेक। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमदर्द ने केसर को भी लॉन्च किया है, यानी कि ज़ाफ़रान, आप इसको अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमदर्द ने इसबगोल, ये इसबगोल को भी लॉन्च किया है। और इसबगोल तो बहुत दिनों से आ ही रहा था इसके, लेकिन बड़े पैकेट में लॉन्च किया है। इसका आप अगर कभी आपको कब्ज़ या पेशन या किसी तरह कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमदर्द ने कुछ एनर्जी ड्रिंक भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि आप रखे हुए देख रहे हैं मेरे साथ ग्लूकोज डी है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं यकीनी तौर पर तो फौरी आप इससे अपने जिस्म में तवानाई महसूस करेंगे। और हमदर्द ने हींग है और मस्टर्ड ऑयल ये भी लॉन्च किया है यहाँ पर। और ग्लूकोज डी का एक और छोटा पैकेट है उसको भी लॉन्च किया है। और कुछ मसाला जात हैं जिसको हमदर्द ने लॉन्च किया है, जो तमाम तरह गरम मसाले हैं, ज़ीरा है इसके अंदर, ये लौंग है या सिया मिर्च है, इस तरह की चीज़ें हमदर्द ने इसमें लॉन्च किया। और साथ साथ हमदर्द ने एक और इसके अंदर लॉन्च किया है, वो है सिवैयाँ भी हैं। और रमज़ान में भी सिवैयों का बहुत इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर से अब ईद का मौका भी, रमज़ान के बाद अल्लाह ताला जो ईद का मौका हमें देता है, तो उसके अंदर भी घर घर के अंदर सिवैयाँ, तरह तरह की चीज़ें या तरह तरह की डिशें सिवैयों से बनाई जाती हैं। एक और हमदर्द का ड्रिंक है रेड रश, इसको भी हमदर्द ने लॉन्च किया है। ये तमाम तरह पूरी एक बास्केट है एक तरह से समझ लीजिए, और इस तरह जो कि हमारे घर के अंदर इस्तेमाल होती है चीज़। और एक और चीज़ इसमें रखी हुई आप मेरे साथ देख रहे हैं, हमदर्द का शहद भी है, हमदर्द का हनी, तो इससे फ़ायदा उठाइए। और ये पूरी बास्केट यकीनी तौर पर हमारे सब काम की चीज़ें हैं। और हमदर्द तमाम तर चीज़ें जो है आप हमदर्द के बारे में जानते हैं, वो अपनी तमाम तर चीज़ें कुदरती अज्जा से तैयार करता है। और हमदर्द का दावा है कि ये सब के सब प्योर हैं। और जो मशरूबात हैं, अगर आप इनको अपने इफ़्तार के दस्तरखान की रौनक बनाते हैं, तो जहाँ ये आपके इफ़्तार जो आपका दस्तरखान इफ़्तार का उसकी रौनक को दोबाला करेंगे। यकीनी तौर पर जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये आप अपने जिस्म में एक नई तवानाई भी महसूस करेंगे, क्योंकि रोज़े की वजह से जो थोड़ी बहुत कमी बेशी हमारे जिस्म के अंदर आ जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो आप उसके अंदर यहाँ तमाम तर मशरूबात मौजूद हैं। फौरी एनर्जी ड्रिंक भी मौजूद है, जिससे आप फौरी तौर पर तवानाई हासिल कर सकते हैं। ये तो था जो हमदर्द का जो लॉन्च किया है वो प्रोडक्ट्स, उसके बारे में आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं नाज़रीन किराम अपने मौज़ूओं पर। आज माह सियाम है, और माह सियाम में आप जानते हैं प्रोग्राम जो है हम रमज़ान में, ये अहकाम रमज़ान 3 बजे की बजाय 12 बजे लाइव इसका नशर किया जाता है। और मौलाना साहब हमारे साथ होते हैं। तो आज का जो मौजू है माह सियाम के हवाले से ही है कि खुतबा जुमा या खुतबे की हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। अल्लाह ताला जो है नाज़रीन, उसने 5 मरतबा मस्जिद के अंदर बुलाया ताकि एक दूसरे की खैरियत से, जहाँ तक इबादत का ताल्लुक़ है इंसान, क्योंकि इस्लाम जो एक फ़ितरी मज़हब है, जहाँ तक इसको ये समझिए कि इबादत का तो है ही एक, लेकिन एक दूसरे से मेल मिलाप रहे, कोई बात हो कि अच्छी बुरी खैरियत भी मालूम हो सके। ये उसने कहा कि आपके महल्ले की मस्जिद जो है उसके अंदर आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए। और खुतबा जुमा के या खुतबा के जुमे के दिन के लिए कहा कि जो आपके शहर की या जो भी जहाँ पर है वहाँ की जो जाम मस्जिद है उसके अंदर जाइए,
خطبہ جمعہ جو ہے وہاں پر ادا کیے، جس سے کہ وہ جو خطبہ جو امام صاحب جو خطیب ہے وہ پیش کریں گے، امام صاحب کی ذمہ داری بن جاتی کہ وہ تمام تر ہفتے بھر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، کیا کیا ہوئی، گورنمنٹ نے کون سی اسکیم لانچ کی ہے، کس سے ہمیں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ تمام تر چیزوں کے بارے میں امام صاحب ہمیں بتائیں اس سب چیزوں پر۔ تو انہی سوالوں کے ساتھ ہم مولانا صاحب سے بھی جانیں گے کہ خطبے کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، کیونکہ جب اس کو شروع کیا گیا تھا تو اس کی تاریخ کا تھوڑا سا پس منظر بھی آپ کو بتا دوں، حالانکہ بات تب بھی ہوئی کہ جب یہ جمعے کی نماز شروع کی گئی تو اس وقت خطبہ جو ہوتا تھا وہ جمعے کے بعد ہوتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے جب خطبہ شروع ہوا تو چلے جایا کرتے تھے، تو اس میں جو رد و بدل کیا گیا جس سے کہ پہلے نماز سے خطبہ جو ہے وہ ادا کیا جائے یا خطبہ پڑھا جائے، جس سے کہ تمام تر ایکٹیویٹیز کے بارے میں سب کے سب لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر، ان تمام تر چیزوں کو معلوم کر سکیں اور حاصل کر سکیں۔ اسی لیے خطبے کا سننا واجب قرار دے دیا گیا ہر مسلمان پر، ہر عاقل باغی میں جو مسجد کے اندر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ایک اور جمعہ غفیر چاہتا ہے، وہ اب یہ تو جمعے کے دن ہوئی، پھر وہ سال بھر کے اندر بلاتا ہے آپ کو، کہاں پر؟ حج کے ایام میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ اجماع بہت پسند ہے، تو اس کے اندر خاص طور سے جمعے کے خطبے کی اہمیت کیا ہے اور اس وقت موجودہ دور میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں جانتے ہیں مولانا صاحب سے۔ جی مولانا صاحب۔ جی، جمعہ کی نماز سے جمعہ کی خطبے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلام ایک اجتماعیت کا مذہب ہے اور دین اسلام جو مزاج ہے فطری مذہب ہے، ہاں اجتماعیت مزاج ہے، اور جمعہ جو ہے نا جمعہ جو اجتماعیت کا مظہر ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر میں ببانگ دوحل یہ اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع وذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب اذان دی جائے، اذا نودی للصلاۃ، جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف چل پڑو، اللہ کی ذکر کی طرف چل پڑو، اور جو خرید و فروخت ہے اس کو بند کر دو، اللہ کے ذکر کی طرف چلے جاؤ۔ ان کنتم ذالکم خیر لکم، ذالکم یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو۔ جی، نماز خطبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی نماز جمعہ کے دن ہوتا ہے نا، تو فرشتے مسجد کے دروازے پر مامور ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، رجسٹر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو شخص پہلے آتے ہیں اس کی مثال دی ہے جیسے اس نے اونٹ قربان کی ہو، اونٹ کی قربانی کی، صدقہ کیا۔ اس کے بعد دوسری کی جو مثال دی جاتی ہے، جو اس کے بعد آتا ہے، اس کی جو اس نے ایک گائے کی قربانی پیش کی ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس نے دمبا کی قربانی پیش کی، دمبے کی قربانی پیش کی، جو اس کے بعد آتا ہے اسی طرح ہو کر حتیٰ کہ انڈے تک کی جو لاسٹ میں آتا ہے اسے انڈے کی قربانی کے بارے میں اس نے پیش کی ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور فرشتے خطبہ کو غور سے سننے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ خطبہ کا سننا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور جو شخص خطبے کے درمیان سستی کرتے ہیں، تساہلی اختیار کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، وہ بہت بڑا خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ سستی نہیں کرنا چاہیے۔ آج جب ہم موجودہ دور میں جب دیکھتے ہیں، جب امام صاحب خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کے اندر میں سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے۔ ایسا نہ کرنا چاہیے، بلکہ ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور خطبہ جو ہوتا ہے یہ جوامع الکلم ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو باتیں ہوتی ہیں سب سے جامع بات ہوتی ہے، اور امام صاحب وہی بات پیش کرتے ہیں۔ جی کیسے لوگ سستی کرتے ہیں؟ نہ کرنا چاہیے، بلکہ خطبہ کے درمیان بالکل ایکٹیو ہو کر کے بیٹھنا چاہیے، چست ہو کر کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے، سستی بالکل پسند نہیں۔ اسلام سستی کو پسند نہیں کرتا ہے، چستی کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ سستی کو دور کیجئے اور چستی پیدا کر کے خطبہ کو سنیے۔ یہ طریقہ اسلام کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جی، آپ نے کہا کہ سستی آ جاتی ہے، آپ نے کبھی غور کیا کیوں آ جاتی ہے سستی؟ ہاں، سستی اس لیے آ جاتی ہے کہ جب کہیں پہ دینی باتیں ہوتی تو اس درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ خنزب جیسی شیطان جو ہوتے ہیں انسان کو ورغلاتا ہے۔ شیطان کو تو آج کل ہم مورد الزام ٹھہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا کہ آج کل تو ہم سب ایک طرح سے اللہ معاف کرے، میں کہہ سکتا ہوں، خیر آپ کو تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ جو ہے اسی کے شاگردوں میں ہماری گنتی ہونے لگتی ہے کہ اس وقت یہ خطبہ جو آپ پڑھتے ہیں ایک چیز کی وجہ یہ نہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ جی، تو خطبہ
کا جو عربی میں دینا، دیکھیں اگر کوئی امام صاحب تقریر کرتے ہیں تو تقریر جو ہے اردو میں کی جائے، اور اسی اردو کو اگر کوئی جید عالم ہے تو سب سے پہلے امام کا جو انتخاب ہو وہ جید عالم کا انتخاب ہو، جو شخص استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اردو میں بیان کرنے کے بعد اس کو عربی میں ٹرانسلیشن کر دے یا عربی میں بیان کر دے۔ یہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت طاقت رکھتا ہوں کہ اس کو عربی میں بیان کر دے، تو ان لوگوں کی انتخاب۔ اگر کوئی شخص جب امام کو ہی نہیں معلوم، جو امام ہے، کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو کیا بتائے گا دوسروں کو؟ جی امام دیکھیے اگر وہ اس کو معلوم نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول ہیں، جو اقوال ہیں، ان تمام چیزوں کو ان کے سامنے پیش کریں۔ جو خطبہ پڑھا گیا ہے، زیادہ تر تعداد ہماری جو ہے گاؤں کے اندر رہتی ہے، ہندوستان کی جو عوام ہے اس کی تعداد گاؤں کے اندر رہتی، گاؤں کے اندر جو ہوتے ہیں وہ صرف حافظ ہوتے ہیں، وہ خطبہ بھی دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، انہیں کلام پاک کا مطلب بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ تھوڑا بہت دین سے یا حافظ سے دیکھ رہا ہے، خوش الحان قرات کر لی، امام کو رکھ لیا گیا۔ وہی امام خطیب بھی ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور آنے کے بعد وہ کہ انہیں خطبہ لیا، دیکھ کے پڑھ لیا، یاد بھی کر لیا، رٹ بھی لیا کلام پاک، تو نہ اس نے خود سمجھا نہ دوسرے کو سمجھایا، تو اس میں کاہلی تو اپنا بھی آئے گی، تساہلی تو اپنا بھی آئے گی۔ جی دیکھیے خطبہ جو ہے نا، خطبہ کے اندر اللغۃ العربیہ، جو عربی زبان جو ہے نا، یہ جنت کی زبان ہے، اگر کوئی شخص اس زبان کو بھی سیکھ لے یہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک مسلمان پہ میرا اپنا کہنا یہ، جہاں تک آپ نے بات کہی عربی کا جاننا اور سیکھنا بھی میرے حساب سے تو اللہ واللہ باقی بتائیں ایک فرض کے اور واجب کے زمرے میں ہونا چاہیے۔ جی جبھی تو سمجھے گا، جبھی تو بتائے گا۔ اگر جب ہمارا امام جو قائد وہاں کھڑا اسے ہی نہیں پتا تو کیا بتائے گا وہ؟ جی خطبہ کے لیے جو امام صاحب کھڑے ہوں گے، جو نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں انہی کو پیش کر دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ عوام سمجھ رہے ہو، عوام کو چاہیے اگر جو باتیں سمجھ میں نہ آئے تو امام صاحب سے یا اس سے زیادہ کوئی عالم ہو، ذی مرتبہ عالم، ذی علم والا عالم ہو، تو ان سے پوچھ کر کے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت طور پر کہ جو خطبہ پڑھیں اس کا پہلے ٹرانسلیشن پیش کر دیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ جو خطبہ پیش کرے انسان تو اس کا سب سے پہلے جو امام صاحب جو نماز خطبہ سے پہلے اگر بیان کرتے ہیں تو ان کو اسی موضوع پر بات کرنی چاہیے۔ اچھا یہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہم وہی خطبات پڑھتے ہیں، جی تو یہ خطبہ وہاں سے شروع ہوگا یا اس سے پہلے جو امام صاحب ہم سے ہماری زبان میں، چاہے کوئی کنڑ میں یا کرناٹک میں بیٹھا ہوا یا تمل ناڈو میں تمل جس میں بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں، تو وہ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ بھی اس خطبے میں شامل ہوگی؟ جی دیکھیے یہ خطبہ والا مسائل ہیں، اس کے زمانے میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور بہت سارے لوگ اس چیز کا قائل تھے کہ خطبہ اردو زبان میں دی جائے، بہت سارے لوگ قائل تھے، لیکن سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو انتخاب کیا گیا تھا کہ خطبہ جو صدارت انہی کی صدارت پہ ہر طبقے کے لوگ تھے، تو اس وقت یہی منعقد کیا گیا تھا۔ سید سلیمان ندوی نے کہا تھا کہ جو شخص اگر استطاعت رکھتے ہو تو خطبہ اردو کو عربی میں ٹرانسلیشن کر دی یا اردو میں عربی منتقل کر سکتے ہیں، اگر اس کی استطاعت طاقت نہیں ہے تو خطبہ جو عربی ہی میں دی جائے۔ اور یہ ایک زمانے سے خطبہ تو عربی میں دیں، میں یہ منع نہیں کر رہا ہوں، اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، خطبہ تو عربی میں ہوگا، جب ظاہر سی بات ہے عربی زبان میں نماز بھی عربی میں ہوگی، کل کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز بھی اردو میں پڑھا دو عربی، یہ اس کا کوئی وہ نہیں، وہ چیز تو عربی کے اندر ہی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے میرا سوال جو ہے، امام صاحب جب آ کے بیٹھتے ہیں، جسے ہم تو خطبہ جب سے کہتے ہیں جب سے وہ جو آپ سے دیے ہوئے خطبات ہیں ان کو پڑھنا شروع کریں، لیکن اس سے پہلے جو امام صاحب خطاب کرتے ہیں عوام سے، عوام الناس سے جو خطاب ہوتا ہے ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو امام صاحب ہوتے ہیں وہاں پر کہ بھائی نماز پڑھو، وہ جو اس لینگویج میں باتیں کرتے ہیں، کیا وہ بھی خطبے کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جی وہ خطبے کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ خطبے ہی کا حصہ ہے۔ تو ہمیں اس سے پہلے مسجد میں پہنچنا، تو ہاں مسجد میں تو امام صاحب کے تقریر کرنے سے پہلے ہی جا کر کے پہنچ جانا چاہیے۔ آپ اسے تقریر کہتے ہیں، اسے خطبہ کہتے ہیں؟ تقریر اور خطبے کا ذرا فرق بتائیے کیا ہے؟ تقریر دیکھیے، تقریر اردو زبان میں ہم تقریر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے مادری زبان اس کو تقریر کہتے ہیں، اور خطبہ جو ہے یہ خطبہ کہتے ہیں بیان کرنے کو، یہ عربی زبان میں اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ امام صاحب اگر تقریر یا خطبہ دے رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں تو آپ اس میں پہلے جا کر کے سماعت کیجئے، امام صاحب کی باتوں کو سنیے، اور پھر امام صاحب نماز خطبہ کے لیے جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوں گے وہ عربی میں بجستہ خطبہ دیں گے، اور اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عربی ہی میں خطبہ دی جائے، باقی ان تمام مسائل میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی نہیں، وہ تو آپ نے بات کہہ دی، میرا سوال جو ہے یہ لگا کر کے نا، یہ فل اسٹاپ لگا کر کے جو کہ اس ضرورت نہیں ہے، ضرورت وقت کی ضرورت ہے۔ اچھا اس سے پہلے جو اتنی بھی ہماری بات چیت ہوتی ہے خطبے سے پہلے، جسے آپ تقریر کا نام دے رہے ہیں، وہ بھی ایک ایسی بات چیت ہوتی ہے کہ ہاں بس روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، ہاں جی بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو،
اس کے اندر بھی ہمارے جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو تمام تر چیزیں کی جانکاری نہیں ہوتی، جبکہ جو خطبہ جیسے میں نے اپنے تمہیدی گفتگو میں نے بات کی کہ پورے شہر کا حال کیا ہے، امام صاحب کو اس سے واقف ہونا چاہیے، کیا کیا آپ کی وہ تمام تر چیزیں نہیں ہوتی، بس وہی زمین سے نیچے کی اور آسمان سے اوپر کی باتیں ہوئی اور فنش۔ جی آپ کا سوال واقعی ایک گہرائی اور سوچنے کا سوال ہے۔ یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ خطبہ جو نا حالات حاضرہ پر بھی دیکھ کر کے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، حالات حاضرہ میں کیا ہو رہا ہے اس چیز پر وہ علماء جس کو اس چیز پہ مہارت رکھتا ہو وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے اور پھر اس کے تحت خطبہ پیش کرے۔ ایسا ہوتا ہے اکثر اگر جہاں پر جید عالم موجود ہوتے ہیں اور جو عربی زبان پہ استطاعت رکھتے ہیں تو ان کا رجحان اسی طرح ہوتا ہے جو آپ کے جو آپ سوچ رہے ہیں، جس طرح آپ کا خیالات ہے۔ نہیں تو جید عالم ہے، ایک عام عالم کیوں نہیں سوچتا اس کے بارے میں؟ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، دنیاوی دینی کسی طرح کا مسئلہ درپیش ہے، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں، اور رمضان کے متعلق خاص طور سے کسی بھی طرح کی کوئی آپ جانکاری لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ نے کہا جید عالم، امام جو وہاں کھڑا ہے اسے امام کو کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ اب آپ سوال اب امام پر آ گیا۔ جی دیکھیے، امام کا کہیں بھی انتخاب ہوتا ہے، دیکھتے ہیں لوگ، اور اگر ذی علم اور ذو شعور طبقے کے لوگ ہیں تو وہاں پر اکثر لوگ جو دیکھتے ہیں کہ علماء جید ہو، عالم جید ہو، اور اسے پرکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، اور کسی ایسے مدارس سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں جہاں پر اس کی قابلیت اور استعداد اور صلاحیت زیادہ بڑھا ہو، تو انسان ان کے بات چیت کرنے سے اور کچھ علماء طبقے سے جائزہ لے کر کیا آپ کی اس مسجد میں امامت کے لائق حقدار ہیں، تو وہاں انتخاب بتا ہاں یہ قابل ہیں، اس کو امام کے عہدے پر یہ منصب کے لائق ہیں، اب اس کو بیٹھا دیے، امام صاحب کے منصب کے لائق ہیں، وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب اس سے ایک اور اگلا سٹیپ آتا ہے۔ جی بتائیے۔ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں مسجد کی، ان کے اندر اکثر و بیشتر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، اور ایک جاہل لوگ بیٹھ کر کے امام کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیسے امام کا انتخاب کریں؟ انہیں خود نہیں معلوم۔ نہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ کمیٹی میں جاہل ہی رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر کی بات کی میں نے، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جہالت سے بھرے ہوتے ہیں، اور ہماری کمیٹیوں کا حال یہ ہے جو پیسے والا وہ اس کا ممبر، جو سب سے بڑا مکھیا وہ اس کا صدر، وہ کیا انتخاب کرے گا؟ وہ کیسے عالم کا انتخاب کرے گا؟ اکثر میں نے دیکھا، اپنے دوستوں وغیرہ کو بھی دیکھا، اگر کہیں پہ ان کا انتخاب ہوتا ہے تو وہ باہر کے اپنے جو رابطے میں جو عالم ہوتے ہیں تو کمیٹی حضرات ان سے ملتی ہے، ہم اپنے مسجد کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کر رہے ہیں، آپ اس میں کیا رائے پیش کرتے ہیں؟ تو خود امام صاحب سے ملاقات بھی بہت کہیں آپ نے نادر شادر کچھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے یہ معائنہ کیا اور دیکھا بھی ہے، اور اکثر اپنے اس علاقے کی طرف جیسے اور سب تبھی یہ حال ہے کہ اس طرح کے امام رکھے جاتے ہیں کہ جسے یہ نہیں پتا کہ میں خطبے میں کیا پڑھ رہا ہوں، خود کو نہیں پتا، مجھے کیا سمجھائے گا؟ دیکھو، خطبہ ایک عربی زبان میں دی جائے، اور ارے بابا عربی زبان کو کہہ دیا عربی زبان میں دی جائے، میں کہہ رہا ہوں اس کا انتخاب جب جاہل لوگ، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جاہل عوام الناس، میں ان کو کہہ رہا ہوں جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے سر۔ جو لوگ انتخاب کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ کہاں جی کیا ہے آپ کہ جی میں مفتی ہوں، میں مولوی کہ اچھا ٹھیک ہے چلو مفتی صاحب کی ڈگری بہت بڑی، مفتی صاحب کو ہم رکھ لیتے ہیں یہاں پر، اور ذرا قرات سنا دیجیے، ٹھیک ہے بس قرات سن لی، قرات اچھی لگی، چلو جی امام صاحب کا ہو گیا۔ جب وہ لوگ انتخاب کریں گے تو کیسا عالم ہوگا آپ کے یہاں مسجد کے اندر؟ یہ میرا سوال ہے سر۔ دیکھیے، سوال تو آپ کا ہے، یقیناً یہ سوال کرنے کا آپ کو حق بھی ہے۔ تو دیکھیے، میں بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص اس طرح کے اگر حالات میں اگر اس طرح کے عالم نہ ملتا ہو، اگر وہ ایسے ہی کسی شخص کا عالم کا انتخاب کر لیتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جوامع الخطبہ وغیرہ اگر پیش کرتے ہیں تو اس خطبہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نماز میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، خطبہ میں کوئی دقت۔ ارے سر نماز تو برہنہ ہو کے بھی ہو جائے گی الگ کمرے کے اندر، بالکل بغیر کپڑوں کے اندر، اگر آپ آپن نہیں ہے کہ تو بات ہی نہیں ہو رہی سر، یہاں پہ موجود ہیں سر۔ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، نہیں اگر آپ یہ کہیں گے ہو جائے گی تو آپ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تو ایک چھوٹ یہ دے دی ہے، اللہ نے تو یہاں تک چھوٹ دے دی کہ اگر جان پر بنائے، جان کا بچانا فرض ہے، تو آپ کو ایک طرف کو جو حرام ہے وہ بھی حلال ہے آپ کے لیے۔ بات اس کی تمام تر چیزیں موجود ہونے کے باوجود سب سے پہلے ہماری جو کمیٹی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر آپ سے، جو کہ جس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری، امام کا مرتبہ کیا ہے؟ جی کلکم راعٍ وکلکم مسئول، جی سب کے سب ذمہ دار ہیں، ذمہ دار سب کے سب ہیں۔ میں ایک ایک کر کے میں سبھی کی ذمہ داری ذمہ دار سب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، کمیٹی کا اگر کوئی شخص انتخاب کرتے ہیں تو کمیٹی کے اندر میں قابل استعداد آدمی کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے،
اور کمیٹی ایسے لوگوں کو انتخاب کریں جو ایک 10th کلاس پاس آدمی گریجویشن کا انٹرویو لے لیتا وہ اچھا لگے گا نہیں تو پھر ان وہ کیا دیکھے گا؟ تو یہ ان کے تو بھائی وہ تو مجھے جو کمیٹی انتخاب کرے اس کمیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، سوال سنیے میرا. کمیٹی جو انتخاب کرے وہ کمیٹی میں آپ کو بتانا ہے وہ قابل استعداد ہونا چاہیے، جس صلاحیت آدمی ہونا چاہیے وہ انتخاب کریں گے. باقی اگر جو نااہل ہے تو انتخاب نہیں کر پائیں گے. نااہل ہی نااہل کو انتخاب کرتے ہیں. اہل کو اہلدار بنایا جائے، ٹھیک ہے، اہل کو اہلدار بنا جائے، اس منصب کے لیے اس کو منصب دی جائے جو اس کا حق رکھتا ہو، اور نا اہل کو نا اہل نہ بٹھایا جائے. آپ اہل ہیں، حقدار ہیں، تب اس منصب پہ بیٹھے ہوئے نا. میں اہل کہوں تو بس یہ مسئلہ ہے. میرا جو کہنا ہے کہ اہل کو جو اس چیز کا اہمیت اہل ہے اس کو اس منصب دی جائے، اگر جو نا اہل اس کو اس منصب پر نہ بیٹھا جائے. آج حالات حاضرہ میں ہی دیکھتے ہیں نا اہل کو اہلدار بنایا جاتا ہے، جو اہلدار ہوتے ہیں اس سے غیر اہلدار بنایا جاتا ہے. ہم دوسروں سے شکایت کرتے ہیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم بھی تو یہی کام کر رہے ہیں نا. جی کیوں؟ ہم بھی تو یہی کام کر رہے ہیں نا. یقینی طور پر ہم دوسروں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں ایسا کر رہا فلاں ایسا کر رہا. ہمارے اندر یہ ایپ ضرور ہے کہ دوسروں کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے ہیں اس طرح کے. ناظرین، پروگرام براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. اگر آپ کو کسی بھی طرح کا دنیاوی دینی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. مولانا صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. جی مولانا صاحب، واقعی بات بنتی جو امام صاحب ہیں ان کا سلیکشن ہو گیا، ان کی کیا ذمہ داری؟ امام کی اہمیت کیا ہے پہلے بتائیے. امام کی جو اہمیت ہے نا، تو اپنے علاقے کا، جو اپنے اطراف کا، یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امام صاحب اس پر گرفت رکھے، پکڑ رکھے کہ ہمارے علاقے میں جو لوگ ہیں کیا وہ آدمی مسجد آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، کیا وہ دین اسلام پر صحیح طور پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، کیا اسلام کی صحیح طور پر رہنمائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اپنی سوسائٹی، اپنے پورے سماج کا امام کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ اپنی سوسائٹی، اپنے سماج کا جائزہ لے. یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امام اور سوسائٹی جو اس کے ارد گرد، جو اس کے وہ اطراف میں جو مساجد کے جو وہاں پہ جسے کہتے ہیں وہاں پہ نمازی ہیں، وہ وہاں پر آتے ہیں کرنے. ان کے اور ان کے بیچ کیا رشتہ ہونا چاہیے، آپ سے مزید جانکاری لیں گے. فرزانہ صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں. فرزانہ صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب سے میرے 3 سوال ہے. جی فرمائیے. مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے، جیسے اپنے رمضان شریف میں 30 روزہ ہے، اگر کوئی آدمی 30 روزہ نہیں رکھ سکے، 20 رکھے، 15 رکھے، 10 رکھے، اب وہ کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا یا پھر ان کی دنیا میں نہیں رہے وہ، تو کیا وہ جتنا روزہ رکھے اتنا روزہ کا ان کو تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے یا پھر کوئی روزہ کا ثواب نہیں ملے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، دعا کا قبولیت کے لیے بتائیے کہ ہم جیسے قرآن کریم تلاوت کر کے اٹھتے ہیں تو ہم کیا پڑھیں؟ اب جو میں سے کوئی دعا جیسے مانگ لیں ہم تو کیا پڑھیں؟ پہلے درود شریف پڑھیں، قل اللہ پڑھیں یا اور کچھ پڑھیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، کہ بچہ ہے چھوٹا والا مفتی صاحب بہت زیادہ ضد کرتا ہے مفتی صاحب. ابھی نا جب کال لگا رہے تھے تو موبائل لے لے کر ہاتھ سے کاٹ دے رہا تھا، بہت پریشان کرتا ہوں مفتی صاحب. اسی طرح نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بھی بہت تنگ کرتا ہے، جب قرآن کریم کا تلاوت کرتے ہیں تو بھی تنگ کرتا ہے. اگر وہ جیسے وہ جو کہتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے، جیسے کبھی کہے گا کہ اب مارنا ہے، بال پکڑتا ہے تو بال اکھاڑ دیتا ہے، بہت مطلب بدتمیزی کرتا ہے بہت. میں ان کو نا پر سے دم کرتی ہوں، دوائی بھی کراتی ہوں، لیکن اس کا نا حالات یہ کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، بچہ جو ہے بہت تنگ کرتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، 3-4 سال کا بچہ ہے. تو وہ بچہ ہے تو ان کا بچپنا ہوتا ہے تنگ کرنا. اگر والدین تلاوت وغیرہ کر رہے ہیں اس درمیان بچے جا کر دخل اندازی کرتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس سے ماں باپ کو اکتانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ان کے جو نیکسٹ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل سے وہ وہاں ایک سیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے اگر وہ تنگ کر رہے ہیں تو وہ بچے کو تھوڑا سا اپنے گھر کے اگر کوئی بڑے ہیں تو اس کی ذمہ داری میں دی جائے، اسے روک کر کے رکھے، تب تک وہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے. جی دوسرا قبولیت کی دعا کی قبولیت کے لیے. جی دعا کی قبولیت کی بڑی اہمیت ہے. اکثر جو رمضان المبارک کے مہینے کے جب افطار لے کر کے بچے دعوت الصائم حین یفطر، کہ جب روزے دار کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جس وقت وہ افطار لے کر کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں نا افطار لے کر لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور وہ دعا وغیرہ نہیں کرتے ہیں، طرح طرح کے کاموں میں
مشغول رہتے ہیں اور لغویات میں طرح طرح کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں جو اپنے وقت کو ضیاء پاشی کرتے ہیں، ضیاء کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کرنا چاہیے، بلکہ وہ قبولیت کا وقت ہے. ہاں یہ بھی پہلا عشرہ شروع ہو گیا، تو ابھی سے انسانوں کو چاہیے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ پڑھے. یہ قبولیت کا ہے. آج جمعہ کے دن ہے اور جمعہ کے دن اگر کوئی شخص نماز پڑھ کر کے اور جس چیز کی تمنا اور طلب رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمنا اس کی طلب کو پورا فرماتے ہیں. یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. قبولیت کا سب سے اچھا اوقات تو سحری ہے. جب آپ اس سحری میں اٹھ رہے ہیں تو تہجد سے اچھا کیا وقت ہو سکتا ہے؟ تہجد تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی چیز مانگنا ہے تو تہجد میں مانگو. دنیا سماج تک ہم جو ہے رسائی فرماتے ہیں، اور ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی مرفت، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اس سے. اچھا کچھ جیسے دعا پہ مجھے یاد ہے کچھ ایسی مخصوص جگہیں بھی ہیں جہاں کی قبولیت جو ہے دعا کی بڑھ جاتی ہے. مخصوص جو جگہ ہے ملتزم ہے بیت اللہ، مدینہ شریف، آپ سے ان جگہ ان کا ایک مقام ہے. اس جگہ کی دعا جیسے آپ بیت مکہ میں ہیں اور مسجد نبوی میں دعا کر رہے ہیں تو اس کی مقبولیت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مسجد حرم کے اندر میں نماز دعا کر رہے ہیں وہاں اور اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے. ایک مقبولیت کا ایک حد بتایا گیا. جس مسجد میں جیسے ہی نماز پڑھیں گے وہاں پہ ایسے ہی ثواب ملے گا. آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ مسجد اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ انہی جگہوں پہ دعا قبول کرے گا، رمضان میں دعا قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تم مانگو میں قبول کروں گا، لیکن اس کے ہاتھ ایک شرط لگا دیتا وہ کہتا ہے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا، تم بھی تو میری مانو. ہم اس کی تو مانتے نہیں اور اپنی منوانا چاہتے ہیں اس سے، تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. کیوں مولانا صاحب؟ ہاں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی چیز مانگنا ہے ان کی بھی مانو تب قبول ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی چیز کا مطالبہ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چیز کا مطالبہ کر رہے کہ میری عبادت اعبدوا اللہ، میری عبادت کرو. آپ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، آپ مسجد سے رفع چکر ہو رہے ہیں، اذان کی آواز سن کر کے نکل رہے ہیں، اور اپنے علاقے کے اندر میں کسی دعوتی کسی دینی مجلس کا پروگرام انعقاد ہے، کیا ہوا آپ اس پروگرام میں نہیں بیٹھ رہے، جا رہے ہیں کہیں تلاوت سے کترا رہے ہیں، ذکر و اذکار سے بھاگ رہے ہیں. یہ ہماری کاہلی ہے، سستی ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز کا مطالبہ کیجیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں پر لیکن اس کی مانیے تب آپ کے مطالبہ پورا کیجیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کا مطالبہ پورا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تر مانگا کیجیے اور ان کی مطالبات پر چلا کیجیے. اسی پر ہماری کامیابی ہے. اچھا انہوں نے کہا کوئی شخص بیمار ہے، وہ 14-15 روزے رکھے اس نے، اس کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، اب وہ باقی روزے یا تو باقی ایام پورے کر لے یا پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب کیا ہوگا بیماری کے حالات میں؟ جی دیکھیے، رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی طبیعت خراب ہے، ناساز ہیں اور روزہ رکھ بھی نہیں پاتے ہیں تو قضا تو لازم ہے، کفارہ نہیں. قضا لازم ہے، کفارہ نہیں. جی جتنے روزہ اس نے توڑا اتنا قضا پورا کرے. اس سے پہلے کہ پروگرام کو اور آگے بڑھائیں اور آپ کی کالس ہم تک پہنچے، ناظرین جو آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں تب پھر آپ سب کو جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. روح افزا ہمدرد کا ہر شخص اس سے واقف ہے اور کئی دہائیوں سے یہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا متبادل ابھی تک مارکیٹ کے اندر نہیں آیا. بہت ساری کمپنیز نے بہت سارے مشروب مارکیٹ میں لانچ کیے، لیکن کوئی بھی مشروب اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا. ہمدرد نے ان مریضوں کے لیے جو کہ ڈائبٹک ہیں، جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے اب جو لانچ کیا ہے ساتھ میں اس کے وہ شوگر فری روح افزا کو بھی لانچ کیا ہے. تو اب جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ رمضان کے اندر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمدرد نے کچھ اور روح افزا کے اسکویش لانچ کیے ہیں، جیسے کہ لیمن ہے، اورنج ہے، آپ ان کو میرے پاس رکھے ہوا دیکھ بھی رہے ہیں. اس طرح سے کچھ ہمدرد نے شربت بھی لانچ کیے ہیں، جیسے شربت سندر، شربت خس، شربت گلاب اور ناریل پانی بھی ہے. اور کچھ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ، مینگو، لیچی، لسی اور ملک شیک. آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس بغول ہے جو یہ اس بغول ہے، اس سے آپ ظاہر سی بات ہے کبھی کانسٹیپیشن وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے تو اس کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ رکھا ہوا کیسر ہے، زعفران ہے، یہ جسے عام لینگویج میں جو ہے زبان میں زعفران کہا جاتا ہے، وہ کیسر ہے. آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ رکھے ہوئے جو میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ گلوکوز ڈی ہے، اور ایک اور چھوٹا اس کا پیکٹ ہے گلوکوز ڈی کا. اس کو لانچ کیا، یہ فوری انرجی کے لیے یا فوری توانائی کے لیے. اسی کے ساتھ رکھا ہوا ہینگ ہے، ہینگ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے مسٹرڈ آئل،
مسٹرڈ آئل کو بھی ہمدرد نے لانچ کیا ہے، ایک جام شیریں ہے اس کے ساتھ رکھا ہوا، اور یہ کچھ اور میرے ساتھ پروڈکٹس رکھے ہوئے ہیں جو کہ مسالے جات ہیں، جیسے کہ اس میں زیرہ ہے اور اس میں سیاہ مرچیں وغیرہ، یہ سب چیزیں، ہلدی وغیرہ یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ آپ اپنے گھر کے اندر کچن میں ان کو استعمال کر سکتے ہیں. سوئیاں بھی ساتھ میں ہمدرد کی رکھی ہوئی ہیں، ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. رمضانوں میں اکثر و بیشتر گھروں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے، اور عید کے موقع پر تو کئی طرح کی ان سے ڈشز تیار کی جاتی ہیں. یہ ہمدرد کی پوری طرح سے ایک باسکٹ ہے جو کہ فیملی باسکٹ، جس کے تمام تر چیزوں کو آپ استعمال گھر کے اندر کر سکتے ہیں. ہمدرد کا دعویٰ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں قدرتی اجزا سے تیار کی گئی ہیں. شہد بھی ہمدرد نے لانچ کیا ہے، ہنی ہمدرد کا ہنی ہے، اور یہ اس کے بارے میں ہمدرد یہ کہتا ہے کہ یہ پیور ہے. اور اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد کے بارے میں، کلام پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اگر کسی انسان نے 3 مرتبہ مہینے کے اندر اس کو استعمال کیا شہد کو، تو یقینی طور پر وہ جو مہلک امراض ہیں ان سے محفوظ رہے گا. تو ان سب سے فائدہ اٹھائیے، اور جو مشروبات ہیں اور روح افزا کے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کو اپنے جو آپ کا افطار کا دسترخوان ہے اس کو وسیع کیجئے، اور اپنے جو دسترخوان ہے آپ کا افطار کا اس کی رونق کو دوبالا کیجئے. اور ساتھ ساتھ ان کا جب استعمال کریں گے تو جو روزے سے تھوڑی بہت کمی آپ کے جسم کے اندر توانائی محسوس ہو رہی ہے تو آپ اس کے اندر فوری طور پر راحت بھی محسوس کریں گے. اب آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس. مولانا صاحب ان کا سوال تھا بیماری کے تعلق سے، اگر وہ انسان فوت ہو جائے، یہ آدھا جواب رہ گیا تھا، تو کیا ہوگا؟ اگر وہ انسان فوت ہو جائے، 15 دن رکھنے کے بعد بیمار پڑ گیا اور اس کنڈیشن میں چلا گیا، باقی کے 15 یا عید سے ہفتہ 10 دن پہلے 10 روزوں پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان کے لیے فدیہ دینا پڑے گا. فدیہ کون دے گا؟ وہ تو چلا گیا. ان کے رشتہ داروں میں، جو ان کے خاندان میں جو لوگ ہیں، یا ان کے جو فیملی ممبران میں سے، وہ لوگ ان کے لیے فدیہ نکالیں گے. اگر اس نے وراثت میں کچھ چھوڑا ہی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وراثت میں کچھ نہ کچھ تو چھوڑا ہی ہوگا. اگر نہ چھوڑا تو کیا ایک بیٹے کا حق ہے کہ اپنے باپ کی ذمہ داری کچھ چیزیں ہیں کیا وہ حق ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں تو ایسے کنڈیشن میں تو اگر اس کا کچھ نہیں تو معاف بھی ہوگا نا. یہ تو ہاں، تو ایسے حالت میں کیا، جب اس کے پاس کچھ استطاعت ہی نہیں تو ایسے حالت میں اللہ معاف فرما دیں گے. اچھا مولانا صاحب ایک چیز اور دیکھتے ہیں ہم. بات امام صاحب کی قابلیت پر آ رہی تھی کہ امام صاحب کو کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرح خطیب، کس طرح کے امام صاحب جو ظاہر سی بات ہے ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں. کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کو اس میں. ایک سوال جو صرف میں نے کیا تھا آپ سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ امام صاحب کا اور مقتدی ان کے بیچ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، رشتہ کیسا ہونا چاہیے ان کے بیچ کا؟ امام صاحب اور مقتدی کا جو تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ایک گھر میں ایک فیملی ممبران کا تعلق ہوتا ہے. اگر مقتدی کے اندر میں، امام صاحب کے اندر میں کچھ دراریں آ جاتی ہے تو دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا، کیونکہ مقتدی کو امام صاحب سے ہمیشہ خوش رہنا چاہیے. میں نے کہیں پڑھا تھا امام کا مرتبہ جو ہے وہ اس طرح سے جیسے کسی گورنر کا ہوتا ہے. ہاں، تو کم سے کم وہ اگر اس محلے کا مسجد میں اگر ہے تو اس امام کو کم سے کم اس محلے کا تو سربراہ آدمی تسلیم کرے. تو کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، آج تو اگر اس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں تو آج کے جو متولی حضرات ہیں امام صاحب کو بحیثیت امام تو مانتے ہیں، لیکن وہ جو فرمان نبی صلی اللہ علیہ اسے وسلم 5 وقت کی نماز پڑھانے کا نوکر سمجھتے ہیں. ایک طرح کے نوکر سمجھ کے رکھتے ہیں. شاید سخت الفاظ ہے جو حقیقت ہے میں وہی بیان کروں گا. سمجھے کرواہٹ ہے، لیکن الفاظ کرواہٹ ہے، چیزیں جائے گی معنی بھی رکھتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. اور 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں، رشیدہ صاحبہ اور رضیہ پروین. پہلے رشیدہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں اس طرح سے دی ہے. اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں کہ پریشانیاں، تکلیفیں اور بیماریاں جو بھی رہتا ہے وہ سب دور ہونے کے لیے. جتنا بھی دعا کرنے پر بھی ہماری پریشانیاں یہ سب ختم نہیں ہوتی، تو اسے کیسے خاص طرح سے دعا کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے. ٹھیک ہے محترمہ، آپ کا سوال میں نے جمع کر لیا. رضیہ صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. فرمائیے رضیہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید رابطہ منقطع ہو. جی مولانا صاحب، وہ ان کا احساس دیکھیے حساس ہے وہ کہ پوری اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر چیزیں دی ہیں اور وہ دعا بھی کرتی ہے، اور تمام تر یہ ایک حساس طبیعت ایمان کی نشانی ہوتی ہے. کسی کے دوسرے کا غم ساری کرنا، غم خواری کرنا سیکھے. تو کہہ رہی ہیں وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے، اس طرح سے کرنے کی کیا مانگنا چاہیے؟ جی دیکھیں، ان مع العسر یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سختی میں بھی آزماتے ہیں اور خوشحالی میں آزماتے ہیں. امتحان تو لیتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا
کتنا آزمایا. اگر نبیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. ہاں انسان ابھی جو انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں، وہ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ پریشانیاں دفاع نہیں ہوتے، یہ ہماری ہی کرتوت ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. اپنے آپ کو پشے پشت ڈال دیا. جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ تھا ان کو میں نے ترک کر دیا، اور جو اسلامی شعار تھا، جو اسلام جو چیز کا ہم سے مطالبہ کرتا تھا، قرآن جس چیز کا ہم سے مطالبہ کرتا تھا وہ چیز ہم نے چھوڑ دیا. اس چیز کو اگر ہم پورا کرتے تو یہ پریشانیاں ہم پر نہیں آتی. کہتے ہیں اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر حاکم مسلط کر دیا جائے گا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے اگر ناراض ہوتے نا تو پتہ ہے آپ کو سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. تو آج ہم خود مطالبہ دیکھیں، جائزہ لیں کہ ہم سے کون کون سی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کون کون سی غلطیاں ہو رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارے توبہ کو قبول نہیں فرما، جو ہماری دعا کو قبول نہیں فرما رہے. جیسے میں نے کہا تھا جائزہ لینا چاہیے. ایسے میں نے کہا تھا یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. جی ایسے میں نے کہا تھا بیچ میں بھی، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، دونوں طرف سے. اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر دعائیں قبول کرے گا، لیکن آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مانو. تو اپنا جائزہ لیں، اور اگر پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے تو یقینی طور پر سوچیے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر آزمائش میں کسی کو مبتلا نہ کرے، لیکن اپنے نیک بندوں کو آزماتا بھی اللہ تعالیٰ. یقینی طور پر اس کے اندر بھی آپ کے لیے اپنا امید نہ ہو. یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اس کے اندر جزا رکھی ہوگی. اور یہ بھی ہے، ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب بندہ روز محشر میں دیکھے گا کہ اس کو جو دعائیں ہیں دنیا میں قبول نہیں، وہاں پر اس کو اجر دیکھے گا تو کہے گا اللہ تعالیٰ کاش تو نے میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. دنیا کا کیا ہے، دنیا تو فانی ہے کہ آج سانس نکل جائے اگلی سانس کا بھروسہ نہیں. اب بابا جان کو شامل کر لیتے ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے بابا جان آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 3 سوال ہیں سر. جی حکم سر. پہلا سوال درود پاک، درود شریف، درود ابراہیم. درود پاک، درود شریف اور درود ابراہیم، یہ تینوں ایک ہی ہے کیا معلوم کرنا. ٹھیک. دوسرا سوال، جی ٹی وی پر مفتی صاحب دعا مانگتے ہیں، کیا ہمیں بھی شامل ہو تو آمین بول سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک. تیسرا سوال، جی بیت الخلا وضو خانہ، یہ بیت الخلا غسل خانہ ٹائلٹ میں چھینک آ گئی تو الحمدللہ رب العالمین بول سکتے کیا؟ بیت الخلا کے اندر ایک تو نہانے کی جگہ کوئی باتھ روم، اور ایک ہوگا آپ کا بیت الخلا. تو آپ بیت الخلا کی بات کہہ رہے ہیں یا باتھ روم کی بات کر رہے ہیں؟ بیت الخلا باتھ روم. ٹھیک ہے سر. اب جواب سنیے. وہ کہہ رہے ہیں بیت الخلا کے اندر یا باتھ روم میں چھینک آ گئی، بیت الخلا میں بیٹھے ہوئے آپ اپنی حاجت کے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے وہاں پر چھینک آ گئی یا اندر چھینک آ گئی تو الحمدللہ کہنا چاہیے نہیں؟ جی زبان سے برجستہ اقرار نہیں کرنی چاہیے، برجستہ کہنا نہیں چاہیے، دل میں کہہ لینا چاہیے. دل کے اندر ایک کیفیت سوچ لیا بس، لیکن زبان سے نہیں آتا، کیونکہ وہاں پر ایک عظیم ہستی کا نام لیا جا رہا ہے. جی وہاں پر عظیم ہستی کا نام ایک ہستی والی جگہ پر باہر آ کر بھی تو کہہ سکتے ہیں. جب باتھ روم سے باہر نکل جاتے ہیں تو اس وقت کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال. اس وقت نکل لیں تو کر لیں بہتر ہے. جی ٹی وی پر ہم دعا کراتے ہیں، آپ بھی دعا کراتے ہیں، مولانا صاحب بھی دعا کراتے ہیں. تو جو ہماری آڈینس ہے یا جو ویورز ہے، کیا ان کو بھی ساتھ میں جب وہ دعا کریں آمین کہنا چاہیے؟ آمین کیا شامل ہو سکتے ہیں وہ؟ جی تو آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں، آمین کہنا چاہیے، بلکہ شامل ہونا چاہیے، شامل ہونا چاہیے. اور آمین کے معنی استجیب، قبول فرمائیے اللہ. اور جو امام جو ٹی وی پر آ کر کے دعا کر رہے ہیں تو یہ کار خیر ہی کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو آپ کو اس میں آمین کہنا چاہیے. فرشتے خود آمین کہتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا درود پاک، درود شریف اور درود ابراہیم، یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. ایک درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور درود پاک بھی ہیں. یہ تینوں چیز بین ایک ہی ہے، لیکن ہم جو نماز تراویح، ہم جو نماز کے اندر میں جس کی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے وہ درود ابراہیم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیم یہی پڑھنا سب سے زیادہ اس کی فضیلت بتائی گئی ہے. تو اکثر لوگ درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں. جی اب بات کر رہا تھا میں، جیسے میں نے بڑی سخت الفاظ کیا امام صاحب کے بارے میں. ہمارا رشتہ اس طرح سے ہوتا ہے، مقتدی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اب کچھ بچا تو نہیں، زمین جائیداد جاگیریں یا وہ سلطنت تو ختم ہو گئی. اب لے دے کر کے ایک مسجد بچی، مسجد کو ہم نے کھڑا بنا لیا، وہاں 2 کمیٹی اور امام صاحب اس کا ہمارا کھیلنے کا سامان. یہ ہماری آج امام کی عزت ہے.
لیکن امام کو بھی مقتدیوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے، یہ تو امام صاحب نے یہ حیثیت کر رکھی ہے اپنے امام کی، سیکھنا چاہیے آج بھی کہ چرچ آف انگلینڈ وہاں کا مہارانی سمجھے، وہ بھی جو ہے نا اگر ضرورت پڑتی تو وہاں جاتا، وہ نہیں بلاتا وہاں پر۔ مشیرہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نا ایک بیٹا ਸੀਗਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਮੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਜਮੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਪੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੱਸ ਦੋ, ਦਵਾ ਦੱਸ ਦੋ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚ ਕਰਦਾ, ਰਾਜਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦੱਸ ਦੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ہیں جی، بہت قرضہ۔ آپ کا چھوٹا بیٹا کہنا نہیں مانتا، روزہ نماز نہیں کرتا، آپ کا نئے کام پر جاتا ہے، یہ سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی میرا بیٹا چھوٹا راجگری کا کام کرتا، مستری کا۔ ہاں راجگری کا کام کرتا، تو وہ آپ کا کہنا نہیں مانتا؟ کہنا تو مانتا جی، وہ سٹ لگی تھی، وہ اک کی نگاہ چلی گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ساڈا۔ ٹھیک ہے ہاں جی، تے کوئی دوا دس دو جی، کوئی ساڈے پریشان بہت ہاں، اسی ساڈے قرضہ بہت سر چڑھیا پیا، بہت دکھی ہوں میں۔ ٹھیک ہے، ان کا بیٹا راجگری کا کام کرتا ہے، نماز بھی پڑھتی ہے 5 وقت جی، میں تراویح بھی پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، روزہ بھی میں کوئی نہیں چھڑ دی۔ لیکن بیٹا تو نہیں پڑھتا نا نماز؟ بیٹا نہیں پڑھتا جی، بیٹے نے اسی بہت پریشان کرے پے ہیں بڑے۔ ٹھیک ہے ٹھیک، بیٹے نے راجگری کا کام کرتا ہے، خیال نہیں رکھتا، پریشان کرتا ہے ان کو، یہ تو روزہ نماز کرتی ہے، لیکن بیٹا روزہ نماز بھی نہیں کرتا، ایسے میں کیا کریں اس کو؟ جی بچوں کو ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے، ان کی تربیت سب سے پہلے تو ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ تربیت کیے ہیں اور آپ بات کہتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اور کار خیر کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بچے نہیں مانتے ہیں، تو بچے کو منانے کی کوشش کیجیے اور نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، کیونکہ نماز جب بچہ سن بلوغت کو پہنچ گیا، اس پر فرض ہو گیا، اس کی فرضیت کے بارے میں بتایا جائے اور زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے اور زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جائے، یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری ہے ماں باپ کو ان کو بتلانا۔ اگر بچہ نہیں مانتا اب کیا کرے؟ ایک سوال یہاں پر یہ، اگر بچہ نہیں مانتا تو کیا کرتے؟ دیکھیں بچوں کو سمجھانا تو ہماری ذمہ داری ساقط ہو گئی، اب بچے کا مواخذہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، لیکن اس کے لیے ہدایت کا دعا والدین کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک، سلطانہ صاحبہ اور فاطمہ صاحبہ دو کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ سلطانہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مغرب میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر قرآن شریف کی تلاوت چالو رہتی، چلتا ہے مغرب کے بعد کلام پاک کی تلاوت؟ ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، پیچھے کے روم میں آگے کے روم میں تلاوت چالو رہتی ہے، اذان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال جمع کر لیا میں نے۔ فاطمہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا ہے نا، تو وہ بہت زیادہ مطلب غصہ آتا ہے اسے، چھوٹا ہے، 6 سال کا ہے۔ کتنا بڑا بچہ ہے؟ 6 سال کا۔ 6 سال کا ہے۔ 6 سال کا، ٹھیک۔ غصہ بہت آتا ہے جی مولانا صاحب کیا کریں اس کے لیے؟ بچہ 6 سال کا، اس کو غصہ آتا ہے تو بچہ 6 سال کا ہے، غصہ آتا ہے، تو بچوں کے لیے چاہیے اگر وہ غصے کیا تو بچوں کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں، ان کے والدین غصہ کا نقصانات بتائے کہ بیٹا غصے میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، اپنے آپ کو کھو جاتے ہیں، تو چھوٹا بچہ اسے سمجھائیے پیار سے، محبت سے، شفقت سے، والدین یہی کر سکتے ہیں۔ اور جب اس کے اندر میں شعور وجدان آ جائے گا، سوجھ بوجھ کی سمجھ آ جائے گی، انشاءاللہ بچہ خود کچھ پڑھنے کے بتا دیجیے، جیسے رب حبلی اس طرح سے پڑھ کر دمانی وغیرہ دم کر۔ ہاں ربی حبلی اس طرح کی دعائیں ہیں، اور قرآنی آیت وغیرہ پڑھ کر کے بچے کو دم کر دیا کریں، انشاءاللہ بچہ غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مغرب کے بعد کلام پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہاں مغرب کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، قرآن پاک کی تلاوت کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی دقت کی مسئلہ نہیں ہے۔ رہی بات ان کا سوال یہ تھا کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے درمیان کچھ لوگ تلاوت کرنا شروع کرتے، جو نماز کے اندر اس کی ذہن منتشر ہو جاتا ہے، تو یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ تو یقیناً اس درمیان اگر کوئی تلاوت کرتے تو ہلکی سی ذہن منتشر ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے، تو اس کو چاہیے کہ تھوڑی سی آواز کو پست کر لیں، انہیں بتا دیں کہ آواز پست کر لیں، باقی نماز پڑھنے کے بعد جتنی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرے تو بہتر ہے، خوب تلاوت کرے اچھے انداز میں۔ نور جہاں صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نور جہاں صاحبہ سنت پڑھنا۔ ہاں ہلو جی فرمائیے۔ تراویح سنت پڑھنا ہے کہ نفل پڑھنا ہے؟ تراویح ٹھیک ہے، تراویح سنت ہے جی نفل؟
جی تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. نبی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, اسے پڑھنا چاہیے. پورے قرآن کریم کا سنت مؤکدہ ہے, پڑھنا چاہیے. جی ناظرین, وقت اب آپ سے اجازت لینے کا ہو رہا ہے, لیکن آپ جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو ایک مرتبہ پھر ان کے بارے میں جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں, اور ہمدرد اپنے پروڈکٹس آپ جانتے ہیں قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. اس کی مثال روح افزا ہمارے سامنے ہے, کئی دہائیوں سے ہمارے ساتھ ہے اور ہماری پیاس بجھاتا چلا رہا ہے. بہت ساری کمپنیز نے اس کا متبادل پیش کرنے کی کوشش کی, بہت سارے مشروب مارکیٹ میں آئے اور گئے, لیکن کوئی بھی اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا. ہمدرد نے کچھ اور اس کے فلیور لانچ کیے ہیں, کچھ اسکواش ہے, اس کے اندر اورنج ہے, لیمن ہے. اور ہمدرد نے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں یا جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی شوگر فری روح افزا لانچ کیا, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمدرد نے کچھ اور مشروب بھی لانچ کیے ہیں, جیسے شربت خس, شربت سندل, شربت گلاب اور ناریل پانی, جو آپ میرے ساتھ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک ریڈ رچ بھی ہے, یہ بھی ہمدرد نے لانچ کیا. کچھ یہ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے گئے, جیسے کہ مینگو, لیچی, لسی, ملک شیک. یہ اسبغول آپ دیکھ رہے ہیں رکھا ہوا, یہ کانسٹیپیشن کے لیے آپ اس کو بھی گھر میں استعمال اس کا کر سکتے ہیں. ساتھ میں ہمدرد نے کچھ اور فوری انرجی کے لیے جو لانچ کیا ہے وہ گلوکوز ڈی ہے. اس سے آپ یقینی طور پر اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو فوری طور پر آپ اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کریں گے. اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ یہ کیسر ہے, جسے عام زبان میں زعفران بولا جاتا ہے, تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کچھ گھریلو آئٹم ہے جو ہمارے کچن کا آئٹم ہے, جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہینگ ہے رکھا ہوا, مسٹرڈ آئل ہے, جامع شیری بھی ایک الگ شربت ہے, اور کچھ یہ مسالے جات ہیں جو ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, جس طرح گرم مسالے ہیں, یہ زیرہ ہے, اس میں سیاہ مرچ ہے, ہلدی, اور بس یہ چیزیں ہمدرد نے لانچ کی ہیں اس طرح سے. اور ساتھ میں سوئیاں آپ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رکھے. سوئیوں کا استعمال آپ گرمیوں کے اندر, رمضان کے اندر سبھی گھروں میں لگ بھگ ہوتا ہے, تو ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, نئی نئی ڈش بنا سکتے ہیں. خاص طور سے عید کے موقع پر سوئیوں سے نئی نئی طرح کی ڈش بنائی جا سکتی ہیں. یہ پوری طرح سے ایک باسکٹ ہے, ایک طرح سے ہمدرد ہے گھریلو باسکٹ پورے, آپ جس میں کچن بھی ہے, اور آپ کا خاص طور سے اس وقت جو افطار کا وقت ہے یا افطار کا دسترخوان ہے, اس کو ان کو استعمال کر کے اپنے دسترخوان کو وسیع کر سکتے ہیں. اور جو وہاں پہ روزے دار ہیں جو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی اپنے جسم کے اندر روزے کی وجہ سے توانائی میں کمی محسوس کر رہے ہیں, ان کا استعمال کریں گے تو آپ اپنے جسم کے اندر ایک نئی راحت محسوس کریں گے. ہمدرد کا ایک اور چیز رکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ, ہنی یعنی کہ شہد کا استعمال کیجئے. شہد کا استعمال کرنا سنت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے بھی ہے. اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مہینے کے اندر 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا تو وہ مہلک امراض سے محفوظ رہے گا. تو ناظرین, احکام رمضان میں آج اتنا ہی, لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے اپنے مہمان کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں. مولانا صاحب اب اسٹوڈیو ہیں, میری اور تمام تر ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. جی تو ناظرین, احکام رمضان میں فی الحال اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India.